Gast velvel vav minis mahjabinas van salam dil pareshan chungumu shahe Medina san salam. 40 लाख रुपए खर्च करेंगे और 1 करोड़ उसको अलग से फीस भी देंगे, लेकिन यहाँ के आर्टिस्ट को नहीं लेंगे. चलो गूत सरम चश्मन थम दिल भली. कल्चर कल्चर सान ये कल्चर पकन ब्रोट पक सन पहचान ब्रोट. प्लेटफॉर्म की कमी है यहाँ पे. बॉलीवुड तो छोड़िए आप, मैं इसको इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाना चाहता हूँ. वफादार मुझी संसार मुझी. अस्सलाम वालेकुम. कश्मीर पेट्रियाट का हफ्तावार प्रोग्राम एक मुलाकात लेकर मैं काजी सईद शफीक आपकी खिदमत में हाजिर. जी हाँ, हर हफ्ते हम आपको कश्मीर के नामवर आर्टिस्ट, गुलकार या फनकार, उनसे आपको रूबरू करा रहे हैं. लेकिन जिस शख्सियत को आज हम आपसे रूबरू करा रहे हैं वो कश्मीरी फोक म्यूज़िक के आज के शाहकार माने जाते हैं. जी हाँ, आज हम बात करेंगे आदिल मंजूर शाह की, जो हमारे आज के एक मुलाकात के मेहमान हैं. जहाँ तक आपकी बात करें, यूँ कहूँगा मैं कि 4th स्टैंडर्ड में आप पढ़ते थे जी. तो आपके जो स्कूल हेडमास्टर थे वो खासे मुतासिर थे आपकी आवाज़ से. मैं आपकी बात कर रहा हूँ जब आपका बचपन आगे गुजर रहा था. तो हेडमास्टर साहब ने आपको नातिया कलाम पेश करने के लिए असेंबली, मॉर्निंग असेंबली में बुलाया और उन्होंने आपसे ये कहा कि आदिल बेटा, आप आज मॉर्निंग असेंबली आप स्टार्ट कीजिए. क्या वहीं से आपका सफ़र स्टार्ट हुआ या इसके बगैर आपकी कोई और हिस्ट्री है आगे आने की? सबसे पहले जब मैं 4th क्लास में था तो मेरे पापा उस टाइम यहाँ पे ही होते थे, सिंहपुरा, ये इसी एरिया में. तो सबको पता था कि ये मंजूर शाह का बेटा है, तो बहुत बड़ा सिंगर है, तो कुछ ना कुछ तो आता ही होगा इसको. तो एक दिन क्या हुआ कि मुझे बोला गया क्या कल आपको नात पढ़ना है. तो मैं नर्वस हो गया, मैंने कभी ऐसे पढ़ा नहीं था और लोगों के सामने ये स्टूडेंट 100-150 आगे बैठे होंगे. तो मैंने नात पढ़ी, कोई कश्मीरी नात पढ़ी वहाँ पे. तो जो हेडमास्टर साहब थे उन्होंने मुझे बोला कि आवाज़ तो बहुत अच्छी है, आप माशाल्लाह बहुत नाम कमा सकते हो, लेकिन जो स्टडीज़ है उनको आप कंटिन्यू करिए. आगे चल के जो सब्जेक्ट है वो म्यूज़िक चूज़ कीजिए. जब आप म्यूज़िक चूज़ करेंगे तो आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा मिलेगी और आप माशाल्लाह बहुत आगे जा सकते हैं. तो वो मैंने थोड़ा सीरियसली ले लिया. तो फिर मैंने घर में बात की अपने पेरेंट्स के साथ. हालांकि मेरे पेरेंट्स इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि मेरे जो पापा थे वो खुद इस फील्ड में थे और बहुत बड़ा नाम मंजूर अहमद शाह. उन्होंने बोला कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है जिससे आप अपनी रोज़ी रोटी कमा सकते हो, अपने परिवार को सपोर्ट कर सकते हो. हाँ, शौक़ के लिए आप इसको ले सकते हो. तो फिर धीरे धीरे हो गया. फिर 8th स्टैंडर्ड आ गया, तब मैंने स्टडीज़ क्विट की और मैं इस फील्ड में आ गया. इससे पहले हम इस प्रोग्राम को आगे और बढ़ाएंगे, हमारी नाजरीन के लिए आप एक अपनी सुरीली आवाज़ में एक गाना गाइएगा जो हमारी नाजरीन की भी पसंद है और मेरी अपनी भी पसंद है. तो गाने के बोल यूँ हैं, चलो गुथ शर्म चश्मन. चलो गुथ शर्म चश्मन थम दिल भली. चलो गुथ शर्म चश्मन थम दिल भली. गे सो परेशान गई शहमार नाली. चलो गुथ शर्म चश्मन थम दिल भली. चलो यथ तीरी में जिगार
میں دور سین کانن صلاحیت تیری مجگان میں دور سین کانن میں گئی صد پار جگراس سے مانگوئی واد کھالی میں گئی صد پار جگراس سے مانگوئی واد کھالی چلو گود سرم چشمن میں کرتم دل بلی. بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی سریلی آواز سے ہماری ناظرین کا دل بہلایا اور اس پروگرام کی بھی رونق بڑھائی. عادل صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کے جو والد صاحب ہیں ماشاءاللہ کشمیری فوک میوزک کے وہ ایک شاہکار ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ گھر میں آپ کو اگر کوئی استاد ہوگا تو منظور احمد شاہ صاحب ہی ہوں گے، کیونکہ وہ ایک سب کے لیے ایک انسپریشن ہے. تو آپ کی تو بات ہی نہیں ہے. کیا کہنا چاہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ بالکل، میری انسپریشن بھی انہیں سے ہوئی تھی اور میرے استاد بھی وہی رہ چکے ہیں. جب میں نے ان کو بولا کہ میں اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہوں تو پہلے تو وہ نہیں مان رہے تھے. پھر جب ہمارے سارے انسٹرومنٹ گھر میں ہوتے تھے تو میں کچھ پریکٹس کرتا تھا خود. پھر انہوں نے بولا کہ اگر آپ آنا چاہتے ہو تو آپ پہلے ایک میوزک ڈائریکٹر بنیے. جب آپ بنیں گے تو آپ سارے انسٹرومنٹ اس میں سیکھنے پڑیں گے آپ کو، تو آپ کو زیادہ دقت نہیں ہوگی آگے چل کے. تو پھر میں نے سب سے پہلے تمخ ناری بجانا سیکھا تھا، پھر اس کے بعد مٹکا، اس کے بعد رباب. سارنگی میں اتنی اچھی بجاتا نہیں ہوں لیکن پھر بھی چل جاتا ہے اس سے بھی کام. تو پھر ہارمونیم. تو پھر میں پہلے ان کے ساتھ تمخ ناری بجانے کے لیے محفلوں میں جاتا تھا، تو وہاں میں دیکھتا تھا کہ کیسے کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں. دھیرے دھیرے کر کے پھر میں اس میں آیا. عادل بھائی، کشمیری فوک میوزک کو ہی آپ نے آگے لانے کی ترجیح کیوں دی؟ کیا اس میں آپ کو اپنی ذاتی انٹرسٹ تھی یا پبلک اس چیز کو زیادہ پسند کر رہی ہے؟ فوک میوزک ہمارا کلچر ہے، ویسٹرن میوزک ہمارا کلچر نہیں ہے. آپ دیکھیں گے جسے بالی ووڈ میں کوئی بولے گا کہ میں بالی ووڈ میں جاؤں گا، کیسے جائے گا؟ اس کو وہاں پہ کیا کرنے کے لیے بلائیں گے؟ اگر وہ بولے گا میں ویسٹرن گاؤں گا، ہندی گاؤں گا، وہاں پہ ان کے باپ بیٹھے ہوئے ہیں جو وہ گا سکتے ہیں، ان کے باپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں اگر وہاں پہ جاؤں گا تو میں 1 منٹ میں ریجیکٹ ہو جاؤں گا، کیونکہ ان پہ وہاں وہ بہت فاسٹ اس کو کہیں گے ہم کہ ہم سے وہ 100 سال آگے چل رہے ہیں ابھی بالی ووڈ والے، ہم بہت پیچھے چل رہے ہیں. تو ظاہر سی بات یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی ہے جو ہمارا کلچر ہے ہم اس کو آگے لے کر جائیں. اگر ہم اس کو جو کشمیری میں کہتے ہیں کہ اس برو لول برس اور واپس لول، اس ام کلچر ست، کلچر سان ست، یل کلچر پکناون برونٹ یہ پک سن پہچان برونٹ. تو فوک میوزک ہمارا ان شارٹ ہمارا کلچر ہے، ہم اس کو آگے لے کر جائیں گے تو ٹھیک رہے گا. 14 سال کی عمر سے آپ اس کام میں جڑے ہوئے ہو، تو 14 سال سے لے کر اب تک یعنی کہ 8-9 سال ہو گئے آپ کو یہ فوک میوزک میں انٹرسٹ لیے ہوئے. تو کتنا مشکل لگ رہا ہے آپ کو؟ کیا آپ نے آج تک اچیو کیا اور اس سے آگے آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہو؟ جب میں اسٹارٹنگ میں یہاں آیا تھا اس فیلڈ میں تو یہاں پہ جو مجھے کمی لگ رہی ہے وہ ابھی بھی ہے، پلیٹ فارم کی کمی ہے یہاں پہ کشمیر میں. وہ آرٹ سے کوئی بھی جڑا ہو، کوئی بھی فیلڈ ہو آرٹ سے جڑا جائے، پینٹنگ ہو، سنگنگ ہو یا کوئی رائٹر ہو، یہاں پہ اچھا پلیٹ فارم نہیں ہے. تو پھر ہمیں محنت کرنی پڑی، اپنے البمز لانچ کرنے پڑے. اس کے بعد وہاں پہ ان دنوں وہ کیسٹ آتی تھی، آڈیو کیسٹ، وہ لانچ کرتے تھے تو لوگ سنتے تھے اس کو. وہ ہم اپنی طرف سے کر رہے تھے، اس میں گورنمنٹ کا کوئی سپورٹ نہیں. پھر ایک وقت آیا جب CDs آتی تھی مارکیٹ میں، کیبل چلتی تھی وغیرہ وغیرہ، پھر آگے چل کے یوٹیوب. لیکن ان شارٹ ٹیلنٹ ہونا چاہیے انسان میں. جب انسان میں ٹیلنٹ ہوتا ہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، وہ باہر آ ہی جاتا ہے. یہ جو آپ ٹریڈیشنل انسٹرومنٹس آپ بجاتے ہو، ان میں تمکنر ہو گئی، ان میں رباب ہو گیا یا سارنگی وغیرہ یا اور بھی کچھ آپ کے پاس اتنے سارے انسٹرومنٹس اس وقت پڑے ہوئے ہیں، ان کو جو آپ بجا رہے ہو، تو یہ بجانا آپ نے کہاں سے سیکھ لیا؟ کیا والد صاحب ہی آپ کے استاد تھے ان کے بجانے کو لے کر؟
والد صاحب میرے استاد تھے، حالانکہ وہ خود نہیں بجاتے ہیں رباب وغیرہ، وہ سارنگی بجاتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی سارنگی بجاتے ہیں، لیکن ان کو نالج ہے کہ کیسے بجایا جاتا ہے، تو وہ مجھے گائیڈ کرتے تھے، آپ ایسے بجائیے ایسے بجائیے، اس کو تال جو ہے اس میں اتنی ماترائیں ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، اس کی ٹائمنگ ہوتی جیسے ہوتی ہے، یا رباب ہے اس کے سر ایسے کرنے پڑتے ہیں، یہاں پہ دینا پڑتا ہے، تو سب کچھ آپ مانیے کہ 80% تو ان سے آیا، 20% میں نے کہیں اور سے بھی نالج گین کی۔ آپ کی والدہ آپ کے پڑھائی کو لے کر بہت زیادہ سنجیدہ تھی، وہ چاہتی تھی کہ عادل منظور شاہ ایک انجینئر بنے، لیکن کیا آپ کی اپنی ذاتی دلچسپی اسی فوک میوزک کو لے کر تھی، یا آپ کے والد صاحب نے آپ کو یہاں تک لانے میں زیادہ سپورٹ کیا؟ میرے والد صاحب نہیں چاہتے تھے میں اس فیلڈ میں آؤں، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا، وہ چاہتے تھے کہ آپ کوئی ڈاکٹر انجینئر وغیرہ بنو، کیونکہ جب میں پڑھ رہا تھا اس ٹائم ہماری فائنینشیل کنڈیشن ٹھیک ٹھاک تھی، وہ مجھے پڑھنے کے لیے باہر بھی بھیج سکتے تھے، اور وہ آج بھی ناراض ہے کہ آپ نے وہ چیز نہیں کی، آپ اگر اس میں آنا چاہتے تھے آپ آتے، لیکن کچھ سٹڈیز اچھی سی سٹڈیز کرتے تو زیادہ بیٹر رہتا، اور میری جو ماں ہے وہ ایک ہیلتھ ورکر ہے، تو وہ تو بالکل نہیں چاہتی تھی، وہ تو ابھی بھی ناراض ہے۔ اب دھیرے دھیرے کر کے جب ان کو بولتے ہیں کہ یہ عادل کی ماں ہے، وہ منظور شاہ کی پتنی ہے، تو ان کو ٹھیک لگ رہا ہے ابھی۔ اس وقت جو آپ کو پورے JNK میں پذیرائی مل رہی ہے، ہر طرف آپ کی واہ واہ ہو رہی ہے، چاہے انٹرنیٹ ہو، چاہے یوٹیوب ہو، چاہے لوکل اگر جب کوئی سرمنی وغیرہ ہوتی ہے، شادیاں وغیرہ ہوتی ہے کسی جگہ پر، تو وہاں پر آپ کے گانے گنگنائے جاتے ہیں۔ جب آپ کے پیرنٹس آپ کی کامیابی کو اس طرح دیکھتے ہیں تو کیا وہ خاصے خوش ہو جاتے ہیں کہ نہیں، ہمارے بیٹے نے جو ڈیسیجن لیا ہے اس گلوکاری کو لے کر صحیح فیصلہ تھا؟ ظاہر سے بات ہے، ان کو اچھا ہی لگتا ہے، اگر میں کہیں پہ کچھ اچھا کام کرتا ہوں تو ان کو اچھا لگتا ہے۔ ہاں، اب ان کی کوئی اپنی رائے ہے کہ ہم اس کو یہ چیز بنانا چاہتے تھے، لیکن اگر میں ابھی کوئی ڈاکٹر یا انجینئرنگ کر رہا ہوتا تو شاید آپ میرے پاس نہیں آتے ایسی چیز کے لیے کہ ہم آپ سے کوئی انٹرویو کریں گے، آپ ہمیں نہیں بلاتے، تو اچھا لگتا ہے ان کو کہ نام کما رہا ہے، تو ٹھیک ٹھاک ہے ابھی۔ آپ کی کامیابی کو لے کر میڈیا آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، بہت زیادہ پذیرائی آپ کو مل رہی ہے، آپ اس چیز سے اریٹیٹ مت ہو رہے ہو، یا آپ کو یہ اچھا لگتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی آتا ہے، آپ کی بات آگے پہنچاتا ہے، آپ کا جو یہ فن ہے وہ پبلک تک پہنچاتا ہے، کتنا اچھا لگتا ہے آپ کو؟ بہت اچھا لگتا ہے، میں تو اسی مقصد سے آیا ہوں اس فیلڈ میں، تاکہ میں نے پہلے بھی کہا کہ میں نے 1000 بار یہ کہہ چکا ہوں اپنے انٹرویوز میں کہ فوک میوزک کو میں آگے لے جانا چاہتا ہوں، بالی ووڈ تو چھوڑیے آپ، میں اس کو انٹرنیشنل لیول تک لے کے جانا چاہتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ رحمٰ آپ لوگوں کا ساتھ ہے، خدا کا ساتھ ہے، تو انشاءاللہ لے کر جائیں گے اس کو، تو میں اس چیز سے اریٹیٹ نہیں ہوتا ہوں کہ میڈیا میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے، میں خوش ہوتا ہوں۔ ہمارے ناظرین کے لیے ایک کھنکتی آواز سے ایک بہترین گانا گائیے گا جو آپ کا اپنا پسندیدہ گانا ہو۔ گست ولول واو مینیس مہجبینس ون سلام دل پریشان چنگمو شاہ مدینہ ون سلام گست ولول واو مینیس مہجبینس ون سلام دل پریشان چنگمو شاہ مدینہ ون سلام بلبلا یم سات واتک تت حسین چمنس اندر بلبلا یم سات واتک تت حسین چمنس اندر نرگسس تی سنبلس بی یاسمینس ون سلام دل پریشان چنگمو شاہ مدینہ ون سلام گست ولول واو مینیس مہجبینس ون سلام دل پریشان چنگمو شاہ مدینہ ون سلام۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی سریلی آواز سے اپنا یہ بہترین گانا
ہمارے ناظرین تک پہنچایا، اور یہ آپ میں سب سے بڑی بات ہے۔ تو عادل بھائی، انٹرنیشنل جانے کا پلان آپ نے کیوں بنایا؟ 2019 میں آپ کو USA جانا تھا، تو اپنا یہ کریو لے کر آپ وہاں پر جا رہے تھے، کیا آپ وہاں اسی چیز کو، یعنی یہ جو کشمیری فوک میوزک ہے، اسی کو وہاں پر فروغ دینا چاہتے تھے، یا کسی اور مقصد کے لیے آپ وہاں جا رہے تھے؟ ایکچولی ہمارا US ٹور تھا 2020 میں، اسی سال تھا، پچھلے سال، تو وہ کووڈ کی وجہ سے کینسل ہو گیا، اور بالکل ہم فوک میوزک کو وہاں پہ ریپرزینٹ کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ میرا پورا گروپ جا رہا تھا وہاں پہ، رباب، سارنگی، مٹکا، تمک ناری، میں خود، اور بچناگما بھی ہم وہاں پہ کرنے والے تھے۔ تو بدقسمتی سے وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں ہو پایا۔ اب امید کرتے ہیں اس سال سمر میں وہ پھر سے ہو جائے، کیونکہ وہ کینسل نہیں ہوا، وہ پوسٹ فون ہو گیا۔ تو انشاءاللہ اس سال ہم جائیں گے، خدا نے ساتھ دیا تو وہاں پر ہم اپنی جو کلچر ہمارا ہے فوک میوزک، اس کو وہاں پہ ریپرزینٹ کریں گے، انٹرنیشنل لیول پہ پوری دنیا کو دکھائیں گے۔ مقامی سطح پر آپ کو کیوں نہیں سراہا جا رہا ہے؟ اگر ہم یہاں کی بات کریں گے تو یہاں کے جو آرگنائزرز ہیں، جب کوئی ایسا ایونٹ آرگنائز ہوتا ہے، یہاں کے جو آرگنائزرز کی میں بات کر رہا ہوں، آپ کو ہر دوسرا سنگر ملے گا کہ جس کو ایکسپوجر نہیں دیا جاتا، یہاں پہ ہر ایک سنگر مل جائے گا۔ یہاں پہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے جموں اینڈ کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویج، جن پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ یہاں کے فن کو آگے لے کر جائے۔ وہاں پر موومنٹ ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے، لیکن جب کوئی اچھا سا پروگرام ہوتا ہے جس میں لاکھوں کا بجٹ ہوتا ہے، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ بالی ووڈ کے جو فلاپ سنگر ہوتے ہیں، سپوز یہاں پر بھی کچھ فلاپ سنگرز ہیں، وہاں پہ جو فلاپ سنگرز وہاں کے ہوتے ہیں وہ ان کو یہاں پہ لاتے ہیں، تو وہ پیسہ ان پہ خرچ کرتے ہیں۔ جو یہاں کے آرٹسٹ ہوتی ہے وہ ان کو 10,000 15,000 روپے میں مل جائیں گے۔ یہاں کے آرٹسٹ سولو اگر کسی سنگر کو لیں گے 10 سے 15,000 میں مل جائے گا۔ میوزیشین سب ملا کے وہ 40,000 میں مانیے کہ ایک کنسرٹ ہو جائے گا۔ وہ 40,000 کی جگہ 40 لاکھ خرچ کریں گے، اور باہر سے وہ عدنان سامی کو بلائیں گے۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، پورا دنیا جانتا ہے اس وقت کہ کافی سمے سے عدنان سامی نے کوئی مہان گانا نہیں گایا ہے، یہ سچ ہے۔ تو وہ اس کو لے کر آئیں گے، 40 لاکھ روپے خرچ کریں گے، اور 1 کروڑ اس کو الگ سے فیس بھی دیں گے، لیکن یہاں کے آرٹسٹ کو نہیں لیں گے۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، یہاں پہ لیجنڈری سنگر ہے۔ عادل بھائی، یہاں کے جو فرینچائزی ہے وہ اس میں انوالو کیوں نہیں ہوتے؟ کیا آپ نے کبھی ان کے ساتھ، یہاں کے جو بڑے بزنس مین ہیں، بڑے ٹریڈرز ہیں، آپ نے کبھی ان کے ساتھ بات نہیں کی؟ جس طرح اب بڑے بڑے پروگرامز آرگنائز ہوتے ہیں، اس میں وہ اب کمرشلائز ہو گیا ہے، تو آپ نے کبھی ایسی کوشش نہیں کی اپنی سطح پر کہ اس طرح ہونا چاہیے؟ جب ہماری گورنمنٹ ہمارا ساتھ نہیں دے رہی تو پرائیویٹ سیکٹر کیا کرے گا اس کے لیے؟ دیکھیے، جب گورنمنٹ ساتھ دیتی ہے نا تو کوئی بھی ایڈورٹائزر آپ کے پاس آ جائے گا، کیونکہ گورنمنٹ انوالو ہے، تو ان کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ تو ایسے ہی انوالو نہیں ہو جائے گی اس میں۔ اگر گورنمنٹ انوالو ہے، مانیے کہ پروگرام کا اگر ہم نے بجٹ بنایا 10 لاکھ روپے، اگر آپ کو 1 ہی لاکھ روپے گورنمنٹ دیتی ہے، اسپانسر کرتی ہے، تو آپ کے پاس آٹومیٹک اسپانسرشپ سارے آ جائیں گے، وہ چاہے کوئی بھی ہو، جموں کشمیر بینک ہو وغیرہ وغیرہ۔ آپ ریسنٹلی لے لیجیے، جب لاک ڈاؤن ہوا تو میں نے ایک آن لائن کنسرٹ کیا۔ پہلے میں نے اپنے گھر سے ایک کنسرٹ کیا تو ٹھیک ٹھاک رہا، مجھے بہت سارے SMS فون آ رہے تھے، US میں دیکھا گیا، پاکستان میں دیکھا گیا، قطر میں دیکھا گیا، تو آپ ایک اور کنسرٹ کیجئے۔ میں نے ایک فائل بنائی، میں اکیڈمی گیا، ان کے سیکرٹری صاحب سے میں نے بات کی کہ آپ وہ ایسے میں ایک اور کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بولا ٹھیک ہے، آپ کیا ریکوائرمنٹ ہے آپ کی؟ میں نے بولا کہ آپ مجھے آرٹسٹوں کی فیس دے دیجیے، باقی میں خود کر لوں گا، جو اس میں ٹیکنیکل ہے اور میوزیشینز ہے وہ میں خود دے دوں گا۔ پہلے تو بولا ٹھیک ہے، پھر بولا بجٹ نہیں ہے۔ جو کووڈ کا بجٹ آیا تھا، آپ یقین نہیں کریں گے، ان میں انہوں نے کسی اور کو، میرے خیال سے اس سنگر کو آپ جانتے بھی نہیں ہوں گے، میں نام نہیں لوں گا، اس کو انہوں نے 4.5 لاکھ روپے پے کیے، جبکہ میرے پروگرام کا بجٹ تھا 88,000۔ اس پہ میں نے RTI کیا، آج 7 مہینے ہو گئے، RTI کا جواب ہی نہیں آیا اب تک، تو کیا امید کریں گے ان سے؟ آپ کو ورلڈ وائڈ پوری پذیرائی مل رہی ہے۔ اگر میں مقامی سطح کی بات کروں گا تو ایک میوزیشین ہے جس کا نام ہے منتظر مسرور، حال ہی میں انہوں نے ایک بات کری آپ کے حق میں، انہوں نے خوب قصیدے پڑھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر فوک کلچر کی اگر ہم بات کریں گے، جو فوک کلچر ہے یہاں پر، اس کو اگر کوئی اس وقت ریوائیو کر رہا ہے تو وہ عادل منظور شاہ ہے۔ تو کتنی مسرت ہوتی ہے جب ایسے بڑے میوزیشینز آپ کے حق میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فوک میوزک کو کسی نے زندہ رکھا،
इस दौर में तो वो आदिल मंजूर जैसा गुलकार है। बहुत खुशी होती है। मैं तो चाहता हूँ कि जो उन्होंने पहचाना, वो जो हमारे हुक्मरान हैं यहाँ पे, हमारे कल्चर, जो हमारा कल्चर उनके हाथों में है, वो पहचाने। तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे बुलाएं, किसी और को बुलाएं, लेकिन हमारा जो ये फोक म्यूज़िक है इसको आगे लेकर जाए, क्योंकि धीरे धीरे करके आजकल के जो नौजवान हैं कुछ इसमें भी आ रहे हैं, लेकिन उन बेचारों को पता है कि इस पर फ्यूचर उतना ठीक ठाक नहीं है, तो तसल्ली हो जाती है इंसान को, और वो चीज़ बहुत दुखती है कि आगे चल के इस फील्ड का क्या होगा। कौन से ऐसे कश्मीरी गुलकार है मंजूर शाह को छोड़कर जिसने आपको खासा मुतासिर किया? अपने वालिद साहब को छोड़कर मैं सुनने की बात करूंगा कि जिनको मैं सुनता हूँ, हमारे लेजेंडरी सिंगर है अब्दुल रशीद हाफिज़ साहब, मैं उनको सुनता हूँ और अपने फादर को सुनता हूँ, और अब्दुल रशीद हाफिज़ साहब की काफ़ी ऐसे नगमे हैं जो मकबूल हैं, तो रशीद साहब को मैं सुनता हूँ बस। बाकी ऐसा नहीं है कि बाकी सब, गुलजार साहब है यहाँ पे या कोई और है, वही जिलानी साहब है, सबको सुनते हैं, लेकिन जो आपने बोला कि वालिद साहब को छोड़कर जो दूसरे नंबर पे है, मेरे लिए रशीद हाफिज़ साहब है बस। हमारी नाजरीन की पसंद के लिए आप एक और गाना गाइए, जो आपका कोई अपना दूसरा फेवरेट गाना हो, इन दो गानों को छोड़ के। ब्रह्मदी साकी ब्रह्मदी साकी नशरा विथगो चनरो प्याल गो खाए हाय अथ वसरो हाय अथ वसरो शाये वसप्यो चनरो प्याल गो खाए ब्रह्मदी साकी ब्रह्मदी साकी। वदना विसिए तथलायक गो मेहगो पजपा मदनन शाह युवनुई माशो युवनुई माशो वापस सखरो चनरो प्याल गो खाए ब्रह्मदी साकी ब्रह्मदी साकी नशरा विथगो चनरो प्याल गो खाए। आदिल, जो आज की यूथ है वो ज़्यादातर कश्मीरी फोक म्यूज़िक को पसंद नहीं कर रही है। जहाँ तक बॉलीवुड का जो असर रसूख है, यहाँ पर जो बॉलीवुड का म्यूज़िक यहाँ पर अक्सर उसको गुनगुनाया जाता है या उसको ज़्यादा तरजीह दी जा रही है, तो किस तरह का काम कर रहे हो आप? ये जो हमारी यूथ है इनको किस तरह आप इस फोक म्यूज़िक में इन्वॉल्व कर रहे हो? उन नौजवानों से मैं ये कहना चाहता हूँ, जब कोई बॉलीवुड का यहाँ पे बड़ा नाम आता है, चाहे घूमने के लिए हो या शूटिंग करने के लिए हो, और उनके सामने जो प्रेजेंटेशन रखी जाती है यहाँ पे मैनेजमेंट की तरफ से कि उनको कुछ यहाँ का दिखाएं, तो उनको क्या दिखाया जाता है? उनको कोई वेस्टर्न दिखाया जाता है या बॉलीवुड दिखाया जाता है या कश्मीरी फोक दिखाया जाता है। जब भी आप ऐसे इवेंट में जाएंगे आपको 100 में से 99% आपको वहाँ पे फोक दिखाई देगा, क्योंकि क्या दिखाएंगे यहाँ पे? हमारा कोई एक ऐसा सिंगर लेके आएंगे जो गिटार पे गाएगा, वो लाइक नहीं करेंगे उनको, वहाँ पे बहुत है उनके पास। तो वहाँ पे जो लेके जाते हैं रबाब, सारंगी, मटका, इन चीज़ों को लेके जाते हैं,
تو یہ چیز ان کو دماغ میں رکھنی چاہیے کہ اگر میں بالی ووڈ تک پہنچنا ہے اس کا راستہ بھی اسی میں ہے. کیونکہ وہاں پہ آپ کو میں نے پہلے بھی بولا گٹار بجانے کے لیے نہیں لے کے جائیں گے, وہاں پہ آپ کو اپنا جو ٹریڈیشنل ہے فوک اس کو استعمال کرنے کے لیے لے کے جائیں گے. ریسنٹلی یہاں پہ ایک فلم شوٹ ہوئی تھی بجرنگی بھائی جان, اس میں ایک قوالی تھی بردو جولی میری یا محمد. تو وہ جب شوٹ یہاں پہ ہوئی تھی تو انہوں نے پھر یہاں کے میوزیشین اس میں استعمال کیے تھے, لیکن وہ انہوں نے ڈول بجانے کے لیے نہیں لے کے گئے تھے ان کو. رباب دکھایا تھا اس میں انہوں نے, مٹکا تمک ناری دکھائے تھے, ایک اور ہارمونیم دکھایا تھا جس وہ میرے فادر صاحب تھے جو عدنان صاحب کی رائٹ میں لیفٹ میں بیٹھے تھے. تو وہاں پر بھی وہ ان کو وہ فوک والوں کو ہی لے کے گئے, کسی لائٹ والے کو نہیں لے کے گئے, کسی جو ویسٹرن سنگرز ہیں ان کو نہیں لے کے گئے. تو بالی ووڈ کا راستہ بھی اسی میں ہے, اگر جتنی جلدی وہ سمجھ سکتے ہیں وہ سمجھ لیں. یوٹیوب پر آپ کے لاکھوں میں سبسکرائبرز ہیں, جس کا آپ کو ریسنٹلی ریوارڈ بھی مل گیا, ایک پلے بٹن آپ کو دیا گیا, تو وہ آپ نے سوشل میڈیا پر بھی وہ آپ نے شیئر کیا. تو آپ کے جو ایکمپینین ہیں, جو آپ کے ساتھی ہیں, کتنے خوش ہوتے ہیں جب آپ کو اس طرح کی پذیرائی کسی ان جیسے بڑی پلیٹ فارموں پر ملتی ہے, تو کتنا خوش ہو جاتے ہو آپ کا پورا مجمع اور آپ؟ جو ہمیں ریوارڈ ملا ہے یا جو ہم سبسکرائبرز گین کر رہے ہیں اس میں جو 50% جو محنت ہے وہ میرے گروپ کی ہے, جو میرا اپنا گروپ ہے ان کی محنت ہے. کیونکہ وہ جب 12 گھنٹے 13 گھنٹے 14 گھنٹے کام کرتے اسٹوڈیو میں, تب وہ ویڈیوز میں آپ تک پہنچا سکتا ہوں. تو بہت خوشی ہوتی ہے مجھے جب وہ ابھی ریسنٹلی جب پلے بٹن آیا تھا, اتنا خوش میں نہیں تھا جتنا وہ خوش تھے. اور پھر انہوں نے بولا نہیں ہمیں ایک ویڈیو بنانا ہے, ہم اس کی ان باکسنگ کریں گے اور لوگوں کو دکھائیں گے کہ ہمیں ملا ہے. میں نے بولا چلو ٹھیک ہے بناتے ہیں. تو بہت خوش ہوتا ہوں میں, اور میں خوش ہوں اپنی ٹیم سے. بہت بڑا قسمت والا ہوں میں کہ مجھے ایسی ٹیم ملی. آپ جیسے گلوکار آج سے 30 سال پہلے صرف پارٹیوں میں اپنے گانے محدود رکھتے تھے اس فوک میوزک کو لے کر, لیکن جب اس میں انوویشن آ گئی, جب سوشل میڈیا آ گیا, یا سارے سرکمسٹنسز چینج ہو گئے, حالات چینج ہو گئے, ٹیسٹ چینج ہو گیا, تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ جو آپ آج کل کر رہے ہو اس کشمیری فوک میوزک کو لے کر, مطمئن ہو آپ اس چیز سے؟ ہاں میں بہت خوش ہوں, کیونکہ جو میں کرتا ہوں وہ لوگوں کو پسند آتا ہے اور لوگ شاباشی دیتے ہیں. اس سے زیادہ اور کلاکار کو کچھ نہیں چاہیے, پبلک کا پیار ملتا ہے. ہاں کچھ کمنٹ ایسے بھی آتے ہیں جن میں لکھا ہوتا ہے کہ ایسا ہے ویسا ہے, لیکن ان سے بھی ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کہاں پر گڑبڑ ہے, کس چیز کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو میں خوش ہوں, جو میں کرتا ہوں لوگوں کو پسند آتا ہے بس. پڑھائی کبھی زیادہ اس سے متاثر تو نہیں ہوئی, کیونکہ اس میں آپ نے پورا دل و جان لگایا تھا اس چیز کو سیکھنے کے لیے. کیا پڑھائی میں کوئی رکاوٹ تو نہیں آئی اس چیز کو لے کر؟ میں نے 8th میں چھوڑ دیا تھا, اور میں آپ کے سامنے پہلا سنگر ایسا بیٹھا ہوں فوک سنگر جو خود ریکارڈنگ انجینئر ہے, ویڈیو ایڈیٹر ہے. تو میرے کچھ فرق نہیں پڑا, کیونکہ جو پڑھائی ہوتی ہے وہ انسان کو ہاں نالج دیتی ہے, لیکن اگر انسان کچھ ٹھان لے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے تو وہ کر لیتا ہے. ابھی میں نے بولا آپ کو کہ میں پہلا فوک سنگر ہوں جو آپ کے سامنے ایک ایز اے ریکارڈسٹ بھی ہوں. تو اگر آپ ریکارڈنگ انجینئر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو کم سے کم 14-15 سال تو پہلے پڑھائی کرنی پڑے گی, اس کے بعد آپ کو 2-3 سال کا کورس کرنا پڑے گا اس کے لیے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ میں نے ایک انجینئر یہاں پہ تھے, جانی سنگھ ان کا نام تھا, وہ سری نگر میں ایک اسٹوڈیو ہوا کرتا تھا, وہاں پہ انجینئر تھے. میں نے صرف 3 ہفتے ان سے ٹریننگ لی ہے, اور وداؤٹ مجھے کوئی نالج نہیں تھی کمپیوٹر کی. اور اس ٹائم جو بھی آپ گانے سنتے ہیں ہمارے چینل پہ, چاہے وہ کشمیر میوزک ورلڈ ہو یا میری اپنی آفیشیل یوٹیوب چینل ہو, وہ سب میں خود ریکارڈ کرتا ہوں. جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ اسٹوڈیو بھی میں خود ہی چلاتا ہوں. ہماری ناظرین کے لیے آپ ایک اور گانا گائیے گا جو میری بھی پسند ہے, وچھم نہ چہیو کا وفادار موجی. چہیو کا چمنئی وفادار موجی مشچو سائلوی سمسار موجی. چہیو کا چمنئی وفادار موجی مشچو سائلوی سمسار موجی.
چھک نور مجلس اندر سرگ پورا چھک نور مجلس اندر سرگ پورا مدر میوٹ کھنڈ چون گفتار موجی منشچان چھائی لوی سمسار موجی زہیو کام چمنئی وفادار موجی منشچان چھائی لوی سمسار موجی سمسار موجی سمسار موجی. بہت بہت شکریہ عادل بھائی، جس درد اور جس انسپائریشن سے آپ نے اس گانے کو گایا، بہت ہی بڑی بات ہے. عادل بھائی، آگے کون سے پروجیکٹس انڈر کنسیڈر ہے جن پر آپ کام کر رہے ہو؟ بہت سارے پروجیکٹس ابھی چل رہے ہیں، ابھی جن میں میرے والد صاحب ہیں ان کا کچھ چل رہا ہے، میرا اپنا اور بھی کچھ 5-6 نئے سنگرز ہیں ان کا بھی چل رہا ہے، کچھ لیجنڈری سنگرز ہیں ان کا بھی چل رہا ہے. تو انشاءاللہ آگے جو آنے والا وقت ہے آپ کو بہت سارے نغمے ملیں گے سننے کو. ابھی جو 4G سروس بند ہے اس کی وجہ سے ہم اپلوڈنگ میں پرابلم آ رہی ہے ہمیں، کیونکہ ہماری جو فائلز ہوتی ہے 8-8 10-10 GB کی فائلز ہوتی ہے تو ہمیں پرابلم ہوتی ہے اپلوڈ کرنے میں. تو جیسے ہی 4G کھلے گا تو آپ کو میں وعدہ کرتا ہوں کہ دو دن میں ایک سانگ کنٹینیو ملتا رہے گا. اپنے والد صاحب کے ساتھ آپ کس طرح کام کر رہے ہو؟ یہ کمبینیشن جب ملیں گی، منظور احمد شاہ اور عادل منظور شاہ، یہ کامبو جب ایک دوسرے کے ساتھ کام کرے گی اس فوک میوزک پر، کتنا اچھا رہے گا؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے ان فیوچر؟ کوئی ایکسپیکٹیشن ہے ہماری ناظرین کو اس کریو کو لے کر؟ بالکل کام کر رہے ہیں ہم، کچھ ایسے نغمے بنا رہے ہیں جن میں میں اور میرے والد صاحب ہم ایک دوسرے کے ساتھ اسکرین شیئر کریں گے، اور میں امید کروں گا کہ آپ کو پسند آئے گا. کشمیر پیٹریاٹ سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، یہ تھے عادل منظور شاہ، کشمیری فوک میوزک کے آج کے شاہکار مانے جاتے ہیں. انہوں نے یوتھ کو بھی اپنے اس کشمیری فوک میوزک سے خاصا انسپائر کیا. تو دیجیے اپنے میزبان قاضی سعید شفیق اور ایک ملاقات کی پوری ٹیم کو آج کے پروگرام سے رخصت. انشاءاللہ اگلے ہفتے کسی اور کشمیری آرٹسٹ، گلوکار یا فنکار سے آپ کو روبرو کرائیں گے. تب تک کے لیے انجوائے کیجیے گا عادل منظور شاہ کے سریلے نغمے، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.